अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको एक बड़ी खबर देंगे जिस पर हम काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे। जो ये हमने पहले भी खबर ब्रेक की थी कि वज़ीर इमरान खान ने गवर्नर हाउस, पंजाब के गवर्नर हाउस में जो मीटिंग की थी उसमें उन्होंने कुछ सोचा था, कुछ तैयारी की थी, कुछ डिस्कशंस की थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हटाने के मतलब। तो अब बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि उसके बाद जो चीज़ें हुई शायद बदल गई होंगी, लेकिन वज़ीर इमरान खान ने ये प्लान जिसे कहते हैं वो अभी नहीं ख़त्म किया और इस प्लान पे वो अभी भी कायम है। और कुछ चीज़ें जो इस माह में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई हैं उस पर आज हम आपको बताएंगे कि क्या वज़ीर इमरान खान दोबारा से इसी ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अब इस वक्त एक इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। और क्या ऐसा वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, रूहानी कूतों ने क्या कहा है और उनके जो रूहानी हाला है उसने जायचों में क्या नाम निकाले हैं, क्या नाम निकाला है, यानी कि निकाले नहीं है, एक नाम उन्होंने निकाला है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं और आज हम आपको सिर्फ इस पर जो वज़ीर इमरान खान या पीटीआई की साइड का है वो हम बताएंगे, जबकि आने वाले दिनों में हम आपको इस्टेब्लिशमेंट क्या मूव्स लेके बैठी हुई है, पीएमएलएन से क्या मामलात हैं उन पर, और पीपल्स पार्टी के मुतालिक भी डेवलपमेंट्स पर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम पीटीआई से इसका बाकायदा आगाज़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं जो चल रही हैं। देखिए, एक तो हम आपको पहले तो थोड़ी पीछे ले चलें। आपको अगर आपने देखा होगा कि वज़ीर इमरान खान ने तो एनएससी में भी कहा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई, कि हमें हर हाल में स्टेट की रिट बहाल करनी है, मैं इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं हूँगा। टीएलपी के बारे में उन्होंने कहा और उन्होंने कहा जी कोई साथ रिज्यू भी नहीं छोड़ूंगा, ना ही फ्रांस के सफीर के ऊपर कोई समझौता करूंगा। उसके बाद जब वज़ीर आज़म ने इतना सख्त मौक़िफ़ लिया, वहाँ पे आर्मी चीफ ने बताया भी कि मैं तो निगोशिएट करवा सकता हूँ मुफ्ती मुनीब के ज़रिए और ये मामला तय हो जाएगा, लेकिन वज़ीर इमरान खान ने उस पर कोई उस तरह का एग्रीमेंट या कॉन्सेंट नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था ठीक है बातचीत हो सकती है, लेकिन ये दो चीज़ें मैं नहीं करूँगा। ठीक है। उसके बाद एक आईएसआई हेडक्वार्टर में एक सहाफ़ियों के लिए प्रेस ब्रीफिंग का भी इंतज़ाम किया गया। कुछ सीनियर उसमें सहाफ़ी और चैनल मालकान को बुलाया गया, जहाँ पर उनको बताया गया कि बात सुनिए, कहाँ पे हो रही है, आईएसआई हेडक्वार्टर में, जो कि इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में जीएचक्यू में नहीं है, इस्लामाबाद में है। तो वहाँ पर ये उसमें कुछ मिनिस्टर्स भी थे और वहाँ पर बताया गया, जो ब्रीफिंग के शुरा थे उनको बताया गया कि टीएलपी के खिलाफ अब ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है। क्यों? क्योंकि स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं और ये मुस्तकबिल का बड़ा थ्रेट बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए, और आलमी तौर पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब होगा और वगैरह वगैरह, पूरा एक उनके बारे में एक केस बयान किया गया। और उसके बाद कहा गया कि ये ऑपरेशन होगा और उसमें खून रेजी होगी बड़े पैमाने पर, लेकिन आप लोग इसको ब्लैकआउट करें और मुस्तकबिल में भी उन फिगर्स को उस तरह से बयान मत कीजिएगा जिस लेवल की ये खून रेजी होगी, ताकि कोई एंटी सेंटिमेंट पैदा ना हो गवर्नमेंट के लिए और कोई भी रियासत गैर मुस्तहकम मत हो इस सब से, और कोई मजहबी नया एक वो तनाज़ा ना खड़ा हो जाए। तो जिस पर तमाम चैनल और अखबार मालकान से कंसेंट लिया गया कि आप हमारी इन डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे, और लेके उनको भेजा गया। और उसी रात मुफ्ती मुनीब साहब की आमद हुई, जो वज़ीर आज़म को जो वफद बनाया था साद रिजवी से मुज़ाकरात के लिए, जिसमें साहबज़ादा हामिद रज़ा, हामिद सईद काज़मी और अबुल खैर आज़ाद और
دیگر وہ علماء تھے، ان سے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا کے بات چیت کریں، گارنٹی لے کے آئیں سعد رفیق سے کہ وہ یہ دوبارہ نہیں کرے گا، سعد رضوی سے سوری۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسی گارنٹی آپ کو لے کے دیں، وہ تو، لیکن اسی دوران ایک دم سے مفتی منیب ایکٹیو ہوئے، نہ انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، نہ وزیر اعظم کا مینڈیٹ تھا ان کے پاس کہ آپ مذاکرات کر کے ڈیل لاک کریں۔ وہ صرف آئے عقیل کریم ڈھیڈی اور مولانا بشیر کے ساتھ جو سیلانی ٹرسٹ والے ہیں، پنڈی لینڈ کیے، آرمی چیف سے ملاقات کی اور جا کے شاہ محمود قریشی کو ساتھ لیا اور جا کے ڈیل لاک کر دی سعد رضوی سے۔ اب وزیر اعظم ہکا بکا رہ گئے کہ بھائی میرا تو یہ، میں نے تو اس مفتی منیب کو مینڈیٹ ہی نہیں دیا تھا، نہ ہی یہ میرے ساتھ کنسنٹ لے کے گئے، نہ مجھ سے بات چیت کر کے گئے کہ میں ان کو بتاتا کہ ٹھیک ہے اگر نیگوسیشن کرنی بھی ہے تو ان گراؤنڈز پر کریں، یہ چیزیں آپ نے نہیں ماننی، یہ تو سب کچھ کیا ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اب کیا کرتے، خاموش تھے وہ۔ اس کے بعد انہوں نے ڈسپلیئر کا بھی ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ اظہار کیا کہ یہ کس قسم کا ہے، اور جس کے بعد اب پنجاب حکومت سے سمری تو آ گئی، وہ ہو کے کیا ان کے نام سے اپروول ہو کے بین ہٹا دیں ٹی ایل پی کے نام سے، لیکن وہ وزیر اعظم اس سمری کو آگے کیبنٹ میں پیش نہیں کر رہے، سائن نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس پہ کنسلٹیشن کے لیے ٹائم چاہیے، جس کی وجہ سے جن قوتوں نے ٹی ایل پی سے یہ ڈیل سائن کیا ہے اب وہی ٹی ایل پی کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کچھ دن سٹے کریں۔ اور اب اندازہ کیجئے کہ ٹی ایل پی وزیر آباد میں تقریباً 250 خیموں کا کیمپ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، جہاں پر ان کے لوگ موجود ہیں۔ ایک فیلڈ ہاسپٹل انہوں نے قائم کیا ہوا ہے جس میں 2 ڈاکٹرز ہیں اور 2 ٹرک ادویات کے موجود ہیں، 3 ٹرک ڈیلی وہاں پر کھانا صبح دوپہر شام پکا رہے ہیں۔ یہ ٹی ایل پی کے پاس کہاں سے ریسورسز آ رہے ہیں، کون ان کو اتنا کر رہا ہے تیار؟ اور دوسری طرف پنجاب پولیس ہے جس کے آئی جی ایک ریزنمنٹ کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس پنجاب پولیس کی آپ سہولیات سن لیجئے، وہ سڑکوں پر سو رہے ہیں، ان کو مچھر کاٹ رہے ہیں، وہ جو پولیس بسیں ہیں ان کی سیٹوں پر سو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں کھانا بھی نہیں ٹائم پر ملتا اور صحیح بھی نہیں ملتا۔ آپ سوچئے جو ریاست کی فورس ہے، جس کے پاس اربوں روپے کا جس ریاست کے پاس بجٹ ہوتا ہے، اس نے اپنی پولیس کو ان حالت میں رکھا ہوا ہے، لیکن ایک کالعدم تنظیم کے پاس اتنے فنڈز ریسورسز کہاں سے آ رہے ہیں، اور کون ان کو اتنا ویل مینج کر کے وہاں پہ رکھ رہا ہے کہ اگر آپ کی ضرورت پڑی تو آپ کو پھر اسلام آباد کی طرف موو ہونا پڑے گا۔ اور دوسری پریشان کن بات سامنے آ رہی ہے اب وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے بہت سے لوگوں کو خاموشی سے اسلام آباد اور پنڈی کے گردنواں میں پہنچا دیا گیا ہے، اور وزیر عمران خان کو اب کنوے کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ سعد رضوی کو چھوڑنے کا نہیں کرتے حکم جاری تو پھر انیشل فوری طور پر پنڈی اسلام آباد کے گردنواں سے لوگ لکھیں گے جو آ کے فیض آباد کو چوک کر دیں گے، اور مین وائل پھر وہ وزیر آباد والا مارچ پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، وزیر آباد سے جو ٹی ایل پی کا مارچ ہے۔ تو اب یہ پورا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے وزیر عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے۔ اسٹیٹ کی ریٹ کو ہم کیا آپ کہیں گے انڈرمائن کرنا، اسٹیٹ کی ریٹ تو انڈرمائن ہو چکی ہے، اور ایسے میں جبکہ حکومت کمزور ترین ہو رہی ہے، سول ملٹری سیم پیج اب ختم ہو چکا ہے، ان حالات میں آپ دیکھیے کہ جو مہنگائی کے حالات ہیں، چینی کل 160 روپے کلو پر بھی پہنچ گئی، گھی 400 روپے کلو کراس کر گیا ہے، پیٹرول 145-46 روپے لیٹر مل رہا ہے۔ ان حالات میں آپ سوچئے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا اب عالم یہ رہ گیا ہے، اب اتنے برے حالات آ گئے کہ پورے پاکستان میں اس وقت کوئی یوتھیا تحریک انصاف کا نام لیوا نہیں ہے۔ اب باہر سے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل لوگوں کے چلا رہا ہے کہ نہیں یہاں پر بھی بڑا پیٹرول مہنگا ہے، بھائی وہاں پر مہنگا ہے تو آپ ادھر آ جائیں، کیوں ادھر رہ رہے ہیں؟ ادھر آ کے ہمارے ساتھ بھگتے ہیں آپ بھی عمران خان صاحب کی گورننس کو۔
آپ کو ہی بہت چاؤ تھا نا کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کو بنوانا ہے آپ نے، تو اب بن گیا تو ملک میں آئیے، رہیے ان کے انڈر، انجوائے کیجیے جو پرکس پورے پاکستان انجوائے کر رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے دیے ہیں، وہ 5 روپے مہینے کی سبسڈی آپ بھی انجوائے کیجیے، 5 روپے روزانہ کی سبسڈی، وہاں سے بیٹھ کے ٹیسٹمونیل بے شرمی سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کو اگلے الیکشن میں ووٹ کا حق ملے، کیونکہ ان کو پتا ہے لوکل کوئی اب پاکستانی ان کو ووٹ نہیں دیتا، وہی جو باہر سے ہی ملیں گے۔ لیکن ان تمام نازک حالات میں اب آپ دیکھیے کہ پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ پر اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی پر ایک تنازعہ کھڑا ہوا، پھر اب یہ ٹی ایل پی والا ایک اور کھڑا ہوا ہے، تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جو خلیج ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے سول ملٹری میں۔ اور ایسے میں جو وزیر اعظم عمران خان ہیں، انہوں نے جو اپنے کی کیبنٹ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اس میں انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ اگلے 3 ماہ بہت اہم ہے۔ تو اب اگلے 3 ماہ میں ایسا کیا اہم ہونا جا رہا ہے؟ اسی طرح وزیر اعظم عمران خان نے جو اتحادیوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں ابھی 2 روز قبل، تمام اتحادی جماعتوں کے لوگوں سے، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان کا کہتے ہیں کہ گفتگو کا بنیادی جو فوکس تھا اور جو وہ سینس لینا چاہ رہے تھے، جو پلس وہ جاننا چاہ رہے تھے، وہ تھی اتحادیوں کا موڈ کیا ہے، کہ اگر وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑا قدم لیں تو جو میری اتحادی جماعتیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی دلوائی ہوئی ہیں، کیا یہ کھڑی رہیں گی میرے ساتھ، یا ان کو وہاں سے اشارہ ہوگا اور یہ سارے نکل جائیں گے؟ تو بات ابھی خیر نو ریٹرن پر پہنچی تو نہیں، لیکن نو ریٹرن کی طرف بڑھ رہی ہے، جس پر بہت سے جو سیاسی حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک کو تو جانا ہوگا، یعنی کہ یا وزیر اعظم کو یا آرمی چیف کو، اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایسے میں وزیر اعظم عمران خان سوچ رہے ہیں کہ انہیں یہ قدم کب اٹھانا ہے، کیونکہ یہ بعض ذرائع دعویٰ کرتے ہیں ان کے قریبی کہ یہ قدم وہ اٹھائیں گے ضرور، اور اب یہ ہے کہ یہ کب اٹھائیں گے یہ ایک ہے، اس میں بعض لوگ اسی مہینے کو بہت اہم قرار دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی سے پہلے ہی کچھ بڑا ہو، اور اس کے لیے وزیر عمران خان مختلف چیزوں پر، آپشنز پر، اپنی گورننس پر، اپنے اتحادیوں پر، اپنی پارٹی کے لوگوں پر غور کر رہے ہیں، ان کا موڈ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس چوائسز لمیٹڈ ہیں۔ یا تو ان کو اگلے الیکشن تک کسی طرح خود کو گھسیٹ کے لے کے جا کے الیکشن میں ہارنا ہے، یا ان کو آنے والے چند مہینوں میں ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی موومنٹ کے ذریعے اور عوام کے غم و غصے کے ذریعے گرنا ہے، یا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے ہوئے گرنا ہے۔ تو ان کے بچنے کے چانسز تو بہت کم ہیں، لیکن کیا وہ بچنے سے پہلے بھی آخری لڑائی لڑنے کے لیے تہیا کیے بیٹھے ہیں اور لڑتے ہوئے باہر جانا چاہتے ہیں؟ تو ہمیں اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے، وہ شاید اب لڑتے ہوئے ہی باہر جانے کے آپشن کو ترجیح دیں گے، اور اس لیے جو انہوں نے اپنی روحانی قوتوں سے جو ذائچے اور جو علم الاداد اور جو بھی نام عمل شمل کروا کے نکلوائے ہیں، تو اب اس میں ایک نام آ رہا ہے، لاہور سے ہیں، جو لاہور کے کور کمانڈر ہیں، لیفٹیننٹ جنرل محمد عبد العزیز، یہ سینیورٹی لسٹ میں اس وقت دوسرے نمبر پر ہیں، اور ان کے نام میں 2 عین آتے ہیں،
2 عین. تو عین کے ساتھ وزیر عمران خان عموماً کافی ان کو جو روحانی قوتیں بتاتی ہیں کہ وہ ان کے لیے ٹھیک رہتا ہے. عین سے عثمان بزدار. تو اب دیکھتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو اور بڑی دلچسپ ہے, ہم نے مختلف عسکری ذرائع سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ وزیر عمران خان تو فوج میں زیادہ ملٹری جنرلز کو نہیں جانتے. انہوں نے اپنے اس پورے 3 سال میں زیادہ تر انگیج ہی ملٹری چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ساتھ کیا ہے. تو باقی جنرلز کو وہ خاص زیادہ جانتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, تو ان کے لیے چوائس بڑی مشکل ہوگی. ابھی جب سول ملٹری کرائسس تھا تو اس میں انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل, یہ جو DGISI کی تعیناتی کے بعد سول ملٹری کرائسس تھا, تو اس میں کہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا سے انہوں نے کافی انگیج کیا اس کرائسس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. تو ان سے ان کی انٹریکشنز ہوئیں, بڑی اچھی انٹریکشنز ہوئیں اور وہ کافی ان سے متاثر بھی ہوئے. لیکن بدستور ظاہری بات ہے وہ کچھ ان کی روحانی قوتیں بھی ہیں, کچھ ذائچے وہ بھی نکالتی ہیں, تو وہ ان پر بہت رلائی کرتے ہیں. تو چاہے وہ کچھ لوگوں کو نہیں بھی جانتے ہوں گے تو وہ ان پر ان کے ذائچوں کی وجہ سے رلائی کر سکتے ہیں. جانتے تو وہ عثمان بزدار کو بھی نہیں تھے کہ وہ کون ہے. ان کی جماعت میں شامل ہی الیکشن سے پہلے ہوا تھا, کچھ پتہ نہیں تھا بیک گراؤنڈ یا کچھ نہیں. لیکن جب روحانی قوتوں نے ذائچے میں نام نکال دیا تو انہوں نے بنا دیا. اس کے بعد سب نے زور لگا لیا کہ پنجاب میں ہماری گورننس کی وجہ, ویکنس کی وجہ یہ ہے اور ہم نہیں سروائیو کر سکیں گے, اگلا الیکشن بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. لیکن کیونکہ روحانی قوتوں نے وہی پرچی نکالی ہوئی تھی تو وزیر اعظم 3 سال سے اوپر ہو گیا اس پر نام پہ ڈٹے ہوئے. تو یہ پھر ان کا ایک کمفرٹ زون تو ہے ان روحانی قوتوں کے ساتھ. تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کیسے چلتا ہے. لیکن یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی کی شمار کیا جا رہا ہے اور اگلے 3 ماہ کو بھی بہت اہمیت دی جا رہی ہے خود وزیر عمران خان کی طرف سے, لیکن وزیر عمران خان کے قریبی لوگوں کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کے بعض حلقوں کی طرف سے یہ نومبر کے مہینے کو ہی بہت اہمیت دی جا رہی ہے کہ اس میں بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تو ہم آپ کو اس سب پر اپڈیٹ رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.